बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, चंद दिन बाकी हैं और इन चंद दिनों में बहुत कुछ करने की ख्वाहिश है मरीम साहिबा की भी, नवाज शरीफ साहब की भी और उनके जो तरफदार हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि इन 2 हफ्तों इन 10-12 दिनों में बहुत कुछ वो कर पाएँ। लेकिन वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये बहुत ही इस वक्त रेस लगी हुई है और इस वक्त इम्तहान है सिर्फ और सिर्फ एक, और सेफ्टी वॉल्व सिर्फ एक जगह है और वो है हमारी अदलिया। अदलिया में मजमूई तौर पे अदलिया इस वक्त बहुत ज़्यादा तगड़े फैसले दे रही है और बहुत ही तहम्मुल और बुर्दबारी से चल रही है और हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है और उसने सिस्टम को भी बचाना है और आइन को भी बचाना है और ताकतवर लोगों से भी बचना है, अपने आप को भी बचाना है और पाकिस्तान के अवाम को भी बचाना है। और ख़ास तौर पे ये 14 जमाती 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज हैं, उनका जो एजेंडा है उसकी तकमील को भी रोकना है और उसमें काफ़ी हद तक अब कामयाबी हासिल हो रही है। और आज पार्लिमान ने एक बिल मंजूर किया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात के नाम से ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उसमें इंतहाई फोर्जरी के जरिए, क्योंकि कैलबरी फ्रंट आपको पता है मशहूर है और कैलबरी फ्रंट है, फिर कतरी खत है, इस तरह से तो कानून साजी में भी एक फोर्जरी की गई और फोर्जरी के जरिए एक तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पकड़ ली और वो रडार में आ गई और फिर तमाम हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें भी एक साथ होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उल इस्लाम, जमात इस्लामी, इन सब की आवाज़ एक हो गई और जब एक हुई, मज़ाहमत हुई, तो फिर रात गए। मैंने आपको कहा कि बहुत कुछ हुआ और बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी टेलीफोन किया गया, जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी किया कि जनाब हम आपसे मशावरत करना चाह रहे हैं, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा ने कल बहुत दबंग तरीके से बता दिया था कि ये एक फोर्जरी है, क्योंकि एक ऐसा पेपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक ऐसी तरमीम दाखिल कर दी गई कि जिसका किसी को इल्म ही नहीं था और उसका बुनियादी मकसद ये था कि निगरान सेटअप को तूल देना और इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए उसमें कानूनी रास्ता निकाला जाए और निगरान हुकूमत को इख्तियार दे दिया जाए। वो अभी तक जो चीज़ है वो मंजर आम पे नहीं आई थी क्योंकि इतनी खुफिया और बंद ही रखी गई थी, लेकिन बिलाखिर वो कामयाबी हासिल नहीं हुई और रात गए जो मुज़ाकरात हुए, फिर आज जो दोबारा से कानून साजी पेश की गई और कानून साजी के लिए बिल यानी कि पेश किया गया, तो बिल पेश किया गया तो उसमें फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी, वज़ीर कानून, उन्होंने भी बताया, फिर या सादिक साहब ने बताया, बाकायदा तौर पे वजाहतें दी कि जनाब हमारा ये बिल्कुल हरगिज़ मकसद नहीं था, हम निगरान हुकूमत को तूल नहीं देना चाह रहे, हम बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, गलत फहमी पैदा हो गई थी। वो बिल आखिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और उसके बाद अयाज सादिक साहब, उन्होंने वजाहतें की और फिर रात गए पीपल्स पार्टी और JUI और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान इस तरमीमी बिल पे बातचीत हुई, जमात इस्लामी भी ऑन बोर्ड और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया गया। उसमें जो सूरत हाल है, अब जो बाकी सारे अख्तियारात ख़त्म, अब निगरान हुकूमत जो है उसमें सिर्फ 2-3 बातें ऐड की गई हैं कि निगरान हुकूमत 2 अफ्रीकी और 6 अफ्रीकी मुआहिदों का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बातचीत करने का इख्तियार होगा, पहले से जो जारी मंसूबे हैं उन पे, और निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होंगे और निगरान हुकूमत कोई नई मुआहिदा नहीं कर सकेगी। अब इसमें ये मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे क्या चीज़ है, फिर मैं आता हूँ कि असल जो यहाँ से इसमें से जो जहर निकाला गया है, जो वारदात डालने की कोशिश की गई थी, इसमें एक तो हमने एयरपोर्ट्स जो है वो आउटसोर्स करने हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, स्कर्दू एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करना है और कुछ चीज़ें और भी लीज पे देनी है, आउटसोर्स भी, लीज पे भी, किराए पे भी, ये काम करना है और कुछ को प्राइवेटाइज करना है। अब चीज़ें चल रही हैं बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये जो IMF का मुआहिदा हुआ है और प्लस जो हमें ब्रदर दोस्त ममालिक जो हैं, हमारे दोस्त ममालिक और ब्रदर ममालिक जो हमें इस वक्त बेल आउट दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर इधर इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने करनी है और कुछ चीज़ें उनके हवाले करनी है हमने। ये एयरपोर्ट्स तो मैंने बता दिया, जैसे अमेरिका में हमारा होटल था रोजवेल्ट, वो हमने कर दिया। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम दिए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें दी जा रही हैं और जो पाइपलाइन में हैं उनको रुकावट नहीं बनने देना, लिहाजा एक बात। दूसरा, IMF इस दौरान अगर IMF के साथ आपका रिव्यू होता है तो
وہ بھی گارنٹی مانگ رہا تھا، لہٰذا یہ اختیارات تو دے دیے گئے، معاشی اختیارات دے دیے گئے، اور مالی اس طرح سے مالی اختیارات اضافی مانگ رہے تھے وہ نہیں دیے گئے۔ اور پھر کیونکہ ایاز صادق صاحب نے پھر بتایا کہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید نگراں حکومت لمبے عرصے کے لیے آ رہی ہے، یہ تاثر نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت تھی، اور آئی ایم ایف کو یہ تشویش تھی کہ وہ ستمبر میں جب اگلی قسط ہونے سے پہلے جو مذاکرات ہونے ہیں وہ پھر کس کے ساتھ معاہدہ کریں گی، تو لہٰذا وہ دیا گیا ہے۔ اب وزیر قانون نے پھر بتایا کہ تمام اتحادیوں سے اور اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کو دیکھنے کے بعد ہم نے نیا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے، اور سیکشن 230 کے علاوہ جتنی شکیں شامل کی گئی تھیں ان پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، لہٰذا سیکشن 230 کے بارے میں جو وہی اصل معاملہ تھا تو اس کو ہم نے اس میں ترامیم بھی کر دی ہیں۔ اور وہ دیکھیں ایک اگلی بات بتاؤں کہ یہ ترامیم کیسے ہو رہی ہیں، پارلیمان میں نہیں ہو رہی، یہ بات ذہن میں رکھیے گی، پارلیمان میں یہ نہیں ہو رہی، واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے، کیونکہ ماضی میں تو واٹس ایپ کا بہت شور و غوغا مچا تھا اور کہا گیا تھا جی واٹس ایپ پہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ادھر پارلیمان بے خبر، اسٹینڈنگ کمیٹی بے خبر، قائمہ کمیٹیاں بے خبر، اور اراکین پارلیمان بے خبر، اور یہ چند لوگ واٹس ایپ پہ اور ای میل پہ یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ریکارڈ پہ رہنی چاہیے، تو اس کی تصدیق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کر بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم نے مطلع کر دیا ہے، اور سیکشن 230 کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کل کی گئی، حالانکہ یہ ترمیم 5 روز قبل واٹس ایپ اور ای میل کر دی گئی تھیں، وہ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر سلیم مانڈوی والا صاحب نے کوئی رول ادا کیا ہے، تو اس لیے شفاف انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نے گزشتہ تجربات کو سامنے رکھا ہے اور نئی ترامیم کی ہیں، تو لہٰذا رضا ربانی صاحب نے بھی آج اوکے کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو کچھ ہوا، اور لیکن انہوں نے کہا کہ ماضی میں قومی سلامتی کا منترا بیچا جاتا تھا اور اب نیشنل انٹرسٹ کی جگہ اکنامک اور سیکورٹی انٹرسٹ نے لے لی ہے، اور یہ وہی جو ہے بین الاقوامی سامراج جو ہے وہ اس وقت ہمارے ہاں گھسا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب علی رضا، سینیٹر علی رضا صاحب نے بھی کہا گیا جی آج انہوں نے بھی اوکے کیا، انہوں نے کہا الیکشن ایکٹ میں کچھ نئی ترامیم پی ٹی آئی کے لیے تھیں اور ان ترامیم کو خود ہی کمیٹی نے ڈیلیٹ کر دیا، تو یہ بھی ایک خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے ایسی ترامیم ڈالی گئی تھی کہ جس سے پی ٹی آئی اور عمران خان کا پتہ صاف کیا جا سکے قانونی طریقے سے، اور اس کو پھر خود ڈیلیٹ کیا گیا۔ اس کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خاموش مجاہد کام کر رہے ہیں، دوست عمران خان صاحب کے خاموش دوست ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کام کروایا ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ سارے کا سارا بیلنس جو ہے وہ ایک طرف چلا جائے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو اس وقت ریزسٹنس ہیں، وہ سسٹم کے کو توازن رکھنے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کا بڑا رول ہے، بیلنس آف پاور جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، اس لیے ان کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ناممکن ہے، اور یہ نہ ہی پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ہی سیاسی مفاد میں ہے، نہ ہی قومی مفاد میں، نہ ہی سیاسی نظام کے مفاد میں جاتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کو نکال کے باہر پھینک دیں اور حوالے کر دیں ان کے۔ لہٰذا انتخابی اصلاحات سے انہوں نے کہا جی کہ متعلق بات اچھی ترامیم تھیں، علی ظفر صاحب نے کہا، اور اس لیے اب ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 2-3 ترامیم جو تھیں وہ شامل کی گئی تھیں، لہٰذا وہ نکل گئیں اور خود ہی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں، وہ اچھا ہوا، لیکن وہ خود نہیں ہوئی تھی، اس کی ایک کہانی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اور کچھ اور اندرون پارلیمان بھی کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ سمجھ رہے ہیں نون لیگ کی پالیٹکس کو، اور وہ اس طریقے سے اوپنلی کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن وہ اس کو بچا بھی رہے ہیں۔ بہرحال اتنا ہی کافی ہے فی الحال۔ تو نگراں منتخب حکومت کے اختیارات کو دینا، انہوں نے کہا جی کہ وہ آئین کا قتل تھا، لہٰذا نگراں حکومت کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ سینیٹر علی ظفر صاحب نے اپوزیشن کا رول ادا کیا وہاں پہ، کیونکہ راجہ ریاض صاحب تو موجود ہی نہیں ہیں، وہ تو آرام سے انجوائے کر رہے ہیں، صرف لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر اور مراعات۔ انہوں نے سینیٹر علی ظفر صاحب نے بہرحال بتا دیا کہ انتخابی ترامیم بل میں کی گئی ترامیم کافی نہیں ہے، اگر پارلیمنٹ نے ترامیم مسترد نہیں کی تو 10 دن بعد سپریم کورٹ اس کو مسترد کر دے گی، تو لہٰذا یہ بھی ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ابھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا ہے، لیکن فی الوقت تو یہ جائے گا صدر مملکت کے پاس، اور 2 ہفتے وہ ان کے پاس موجود ہے گنجائش 14 دن کی، اور 14 دن وہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، جائزہ لیں گے، اور اگر انہوں نے منظوری نہ دی تو پھر واپس پارلیمان کو آ جائے گا، اور اس طرح اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ اصلاحات جو ہیں، ترامیم جو ہیں وہ چیلنج کر دی جائیں، لہٰذا یہ کام چل رہا ہے۔ دوسری جانب ابھی تک چیزیں جو ہیں
یہ بات بتا دوں، ایک پورے کا پورا ایک تو ہے چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کچھ ہیں ہڈن، جو کہ اصل اسکرپٹ ہے وہ ہڈن ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ اسکرپٹ انشاءاللہ میں ایک دو دن کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک روڈ میپ طے کیا ہوا ہے، کیلنڈر سامنے رکھ کے کہ فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا بڑا ریلیف، سپریم کورٹ نے آج ایک آرڈر پاس کیا جس پہ صبح صبح کہا گیا کہ درخواست مسترد ہوگی عمران خان صاحب کی۔ وہ درخواست مسترد نہیں ہوئی تھی، وہ ڈسپوز آف کی گئی تھی، نمٹائی گئی تھی، اور باقاعدہ ہدایات کے ساتھ، اور اس کے اثرات، اس فیصلے کے ثمرات جو ہیں اور اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ بنیادی مقصد ہی یہ درخواستیں دائر کرنے کا یہ تھا سپریم کورٹ میں لے جانے کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں عمران خان صاحب کی، اور وہ مئی سے پینڈنگ پڑی ہیں، ان کو نہیں سنا جا رہا، ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور وہ بنیادی طور پہ ٹرائل سے متعلق ہیں، اور ٹرائل برق رفتاری سے کیا جا رہا ہے، اور اگر ہماری درخواستیں جو ٹرائل ہو رہا ہے انہی پہ اعتراض ہے، اسی کی جورسڈکشن پہ اعتراض ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، لہٰذا ہماری درخواستوں کو سنا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے وہ واپس بھیجا اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے کے کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں، اور آنریبل ججز جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جورسڈکشن کا ایشو ہے، جورسڈکشن کا، دائرہ سماعت کا، دائرہ اختیار کا، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا وہ واپس چلا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کیسوں کو فکس کر دیا ہے آج کے لیے، ٹھیک ہے جی، آج ہوگی سماعت، یعنی کہ جمعرات کے روز وہ سماعت ہوگی، اور اس کے بعد اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا، کیونکہ توشہ خانہ میں نون لیگ جس طریقے سے اور لیگی وزراء جس طریقے سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ صاحب توشہ خانہ کا پیچھا کر رہے ہیں اور ریکارڈ بھی نہیں دے رہے دستیاب، اور چیزیں بھی نہیں دے رہے، تو وہ سارے کے سارے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ نون لیگ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب آپس میں ملے ہوئے ہیں، میچ فکس ہے، اور اس میں وہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کا امتحان، ان کا لمبا کیریئر ہے، لمبی سروس باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو اس سے کیسے پاک صاف رکھتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ دنیا کی نظریں ہیں، اور جس طریقے سے ٹرائل کورٹ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی نہیں، ایک دن میں 3 سماعتیں کی جا رہی ہیں، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، دال میں کچھ کالا نہیں، بلکہ ساری دال ہی کالی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ آج کا دن اگین امپورٹنٹ ہے، آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیسوں کی سماعت ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے متعلق، اور ان کے مستقبل کو جو تاریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدلیہ ہی ایک واحد آسرا ہے جہاں سے راستہ نکلے گا۔ بہرحال قانون سازی ہو گئی، لیکن قانون سازی پہ خوش نہ ہوئیے گا، کیونکہ ابھی تک 2 ہفتے کا ٹائم ہے صدر مملکت کے پاس، وہ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پارلیمان دوبارہ اس کو واپس، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ قانون سازی پہ صدر مملکت اعتراض کریں گے، اور اس کو واپس بھیجا جائے گا، اس بل کو واپس بھیجیں گے صدر مملکت جائزہ لینے کے بعد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔